बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मोहतरम सामीन इकराम, बिस्मिल्लाह की फ़जीलत के बारे में गुफ्तगू है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो भी आप अच्छा काम करें, जायज़ काम करें, उसके आगाज़ के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना ये बहुत ज़्यादा फ़जीलत रखता है। और कुरान करीम जब आप पढ़ने लगें तो उस वक़्त भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के कुरान करीम शुरू करें, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान करीम की आयत मुबारका है, जिसका तज़किरा रब्बुल जलाल सूरह नमल के अंदर जब अल्लाह का नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम मलका बल्कीस, जो कि मुल्क यमन के शहर सबा के अंदर उसका तख़्त था, जिसका तज़किरा सूरह नमल के अंदर आता है। सूरह नमल के अंदर जब अल्लाह का नबी ख़त लिखने लगा तो उस वक़्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस अंदाज़ में ख़त का आगाज़ किया, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से है। और उसके बाद अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह लिख के फिर ख़त मलका सबा यानी कि हज़रत बल्कीस, जो कि बाद में मुसलमान होके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजियत के अंदर आ जाती हैं, जब आपने ख़त लिखा तो ख़त का आगाज़ ही बिस्मिल्लाह से किया। तो यही वो अल्फाज अल्लाह पाक ने बिस्मिल्लाह का तज़किरा सूरह नमल के अंदर भी अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया। और कुरान करीम की हर सूरह मुबारका से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है। बिस्मिल्लाह के 19 हर्फ हैं और जहन्नम के भी 19 फरिश्ते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो आदमी जहन्नम से बचना चाहता है वो बिस्मिल्लाह कसरत के साथ पढ़ता रहे, बिस्मिल्लाह पढ़ता रहे, क्योंकि जहन्नम के जो सरदार फरिश्ते हैं वो 19 हैं और बिस्मिल्लाह के हर्फ जो हैं वो भी 19 हैं। और जब बंदा बिस्मिल्लाह को मोहब्बत के साथ पढ़ता रहता है तो इंशाअल्लाह हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो बंदा जहन्नम से बचना चाहता है, जहन्नम के फरिश्तों से बचना चाहता है, वो बिस्मिल्लाह पढ़ता रहे, इंशाअल्लाह रब्बुल जलाल उसको जहन्नम के फरिश्तों से महफूज फरमाएगा। तो बिस्मिल्लाह की बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह, इसके अलग-अलग अल्फाज के ऊपर गौर करता हूँ और आपके सामने रखता हूँ। बा और इसम का मतलब नाम होता है और बा का नाम मतलब है साथ। और जब हम इसका तर्जमा करते हैं तो इस अंदाज में करते हैं अल्लाह के नाम से, और दरमियान में शुरू भी आ जाता है। शुरू का इसके अंदर माना तो नहीं बनता, इसका माना बस इतना ही, अल्लाह के नाम से। तो लफ्ज़ अल्लाह बिस्मिल्लाह आके लफ्ज़ अल्लाह आता है। अल्लाह और अर्रहमान और अर्रहीम ये 3 अल्फाज आते हैं। लफ्ज़ अल्लाह ये अल्लाह पाक का ज़ाती नाम है और बक़िया सिफ़ाती नाम रहमान, रहीम, करीम, मालिक, कुद्दूस, अर्रहीम ये सारे रब्बुल जलाल के सिफ़ाती नाम हैं। और अल्लाह तबारक ताला का जो ज़ाती नाम है वो नाम आता है लफ्ज़ अल्लाह। और अल्लाह के 4 हर्फ हैं, अलिफ, लाम और उसके बाद फिर लाम। ये लाम मुशद्दद है। मुशद्दद का मतलब होता है इसके ऊपर तशदीद है।
تشدید والا لفظ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، پہلے لفظ کے ساتھ مل کے پھر بذات خود پڑھا جاتا ہے۔ تو لفظ لام جو ہے یہ مشدد ہے، یعنی 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد لفظ ہا آتا ہے۔ اگر اس کا یعنی اللہ لفظ اللہ جو ہے یہ پورا اللہ کا نام ہے، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مقامات کے اوپر ارشاد فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی کا نور ہے آسمانوں اور زمین کے اندر۔ اگر اللہ کا کوئی بھی لفظ آپ ہٹا لیتے ہیں، کوئی بھی لفظ اس کو آپ نہیں پڑھتے، تو پھر بھی اس کے اندر لفظ اللہ لازمی، پھر بھی کچھ نہ کچھ لفظ اللہ موجود ہوگا۔ اب لفظ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی کا نور ہے آسمانوں اور زمینوں کے اوپر۔ اگر آپ لفظ حمزہ کو الگ کر لیتے ہیں، پھر پیچھے رہ جاتا ہے للہ، اور للہ یہ بھی اللہ کا پورا نام ہے، للہ ما فی السماوات والارض، اور کئی جگہ پر للہ ما فی السماوات و ما فی الارض بھی ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ کا پورا نام ہے، یعنی اللہ ہی مالک ہے زمینوں اور آسمانوں کا۔ اگر اس کے پہلے 2 لفظ ہٹا لیے جائے، الف کو بھی ہٹا لو، لفظ لام کو بھی ہٹا لو، تو پیچھے 2 لفظ باقی بچتے ہیں، لہو پیچھے رہ جاتا ہے۔ لہو اس کے اندر بھی لفظ اللہ مکمل ہے، لہو ما فی السماوات والارض، یعنی وہی مالک ہے، لہو اسی کا وہی مالک ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ اور اگر 3 لفظ ہٹا لیا جائے، الف بھی ہٹا لیا جائے، لام کو بھی ہٹا لیا جائے، پیچھے پھر اگلا لفظ لام اس کو بھی ہٹا لیا جائے، 3 لفظ ہٹا لیے جائیں تو پیچھے 1 لفظ بچتا ہے، ہا بچتا ہے۔ تو ہا کے اندر بھی لفظ اللہ مکمل موجود ہے، هو السمیع العلیم، وہی ذات ہے سننے والی اور جاننے والی۔ ہا کے اندر بھی لفظ اللہ مکمل ہے، یعنی دنیا کا کوئی بھی ایسا نام نہیں جس کے اندر 1 یا 2 حرفوں کو ختم کر دو تو پیچھے پورا نام باقی رہے، لیکن لفظ اللہ کے 4 ناموں کے اندر آپ کوئی بھی نام ہٹا لے تو پھر بھی اس کے اندر لفظ اللہ موجود ہوگا۔ یہ تھی لفظ اللہ کی تفسیر۔ اور آگے لفظ آتا ہے الرحمن اور الرحیم۔ ہم عام سادہ طریقے سے اس کا معنی یوں کرتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور بڑا مہربان نہایت رحم والا، اگر اس کو دیکھا جائے تو لفظ رحمان، لفظ اللہ تو اللہ کا ذاتی نام ہے، اور لفظ رحمان اور الرحیم، اب ان کے اوپر ہم غور و فکر کریں تو ان کا معنی ایک قسم کا بنتا ہے، رحم کرنے والا۔ رحمان اور رحیم، بڑا مہربان، اس کا معنی عموماً یہی بنے گا، لیکن ان کی صفات الگ الگ ہے۔ لفظ رحمان کا مطلب ہے رحم کرنے والا، تو رحم سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک اس وقت پوری مخلوق کے اوپر رحم کر رہا ہے دنیا کے اندر، چاہے کوئی اللہ کو مانے یا اللہ کو نہ مانے، چاہے کوئی اللہ کا انکار کرے چاہے اللہ کو مانے، اللہ پاک ہر ایک کے اوپر رحم کر رہا ہے، ہر ایک کو رب ذوالجلال روزی دے رہا ہے۔ یہ دیکھنے یہ زمین ہے، اور اس زمین نے کبھی اللہ کے حکم کے خلاف کبھی انکار نہیں کیا کہ اے مسلمان تو مسلمان ہے، میں کافر کو روزی کیوں دوں۔ ہوا ہے، ہوا چل رہی ہے، مسلمان کے اوپر بھی وہی ہوا، کافر کے اوپر بھی وہی ہوا۔ ہوا نے کبھی یوں نہیں کہا کہ میں مسلمانوں کے اوپر تو چلوں گی، کافروں کے اوپر میں نہیں چلوں گی۔ بارش ہے، بارش مسلمان کے کھیتوں کے اوپر بھی آ رہی ہے، مسلمان کے اوپر بھی برس رہی ہے، اور جو غیر مسلم ہے اس کے اوپر بھی برس رہی ہے۔ بارش نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ کھیت مسلمان کا ہے، میں اس کو سیراب کرتی ہوں، اور یہ کھیت کافر کا ہے، میں اس کو کیوں سیراب کروں۔ اللہ پاک دنیا کے اندر ہر ایک کو روزی دے رہا ہے، سمندر کے اندر بھی دے رہا ہے۔ جو مخلوق فضا کے اوپر اڑتی ہے اللہ پاک اس کو فضا کے اندر روزی دیتا ہے، اور جو مخلوق زمین کے اوپر چلتی ہے اللہ پاک اس کو زمین کے اوپر روزی دیتا ہے، اور جو مخلوق سمندر کی گہرائیوں کے اندر ہے
اللہ پاک اس کو بھی اس جگہ پر جہاں وہ رہتی ہے اللہ پاک اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے۔ تو یہ لفظ رحمان، اللہ پاک کا رحم ہر ایک اوپر ہے، چاہے کوئی اللہ کو مانے یا اللہ کو نہ مانے۔ دیکھیں اس وقت کتنے غیر مسلم ہیں اللہ کو نہیں مانتے، لیکن اللہ پاک کا رحم ان کے اوپر بھی ہے، اللہ پاک کا کرم ان کے اوپر بھی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کا رحم، اللہ پاک کا جو لفظ رحمان ہے ہر ایک کے اوپر رحم ہے دنیا کے اندر۔ اور اگلا لفظ آتا ہے الرحیم، بسم اللہ کا اگلا لفظ الرحیم۔ الرحیم کا مطلب بھی رحم ہے، لیکن الرحیم کا جو معنی بنے گا، الرحیم قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو رحم ہوگا وہ صرف اور صرف اہل ایمان کے اوپر ہوگا۔ جس بندے نے جس نبی کا کلمہ پڑھا، یعنی سابقہ جو بھی مسلمان گزرے گئے، سابقہ جو امتیں جو نبی کا کلمہ پڑھنے والی تھی، جس وقت وہ نبی تھا اس وقت اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ایمان کی حالت سے چلے گئے، قیامت والے دن اللہ کا رحم ہوگا تو صرف اور صرف کن کے اوپر ہوگا؟ اہل ایمان کے اوپر۔ جس نبی ایمان کی حالت سے دنیا سے چلا گیا اس وقت اللہ کا رحم صرف اور صرف اہل ایمان کے اوپر ہوگا، اہل کفار کے اوپر نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر اللہ پاک کا رحم کفار کے اوپر ہے، مسلمان کے اوپر بھی ہے، لیکن قیامت والے دن الرحیم کا مطلب ہے کہ الرحیم قیامت والے دن جو سب سے زیادہ رحم ہوگا وہ اہل ایمان کے اوپر ہوگا۔ تو یہ تھا اس بسم اللہ کا سادہ سا معنی اور اس کا مفہوم۔ تو بسم اللہ، جب بھی آپ کوئی بھی نیک کام کرنے لگیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے اس کے اندر برکات آ جاتی ہے۔ کھانا کھانے لگے پوری بسم اللہ پڑھیں، اسی انداز میں سفر کے اوپر چلنے لگے تو بسم اللہ پڑھیں۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ جو بھی ورد و وظائف پڑھتے جائیں آپ کا اوپر اللہ کا کرم ہوتا جائے گا۔ تو جو بھی جائز ناجائز کام نہ ہو، ناجائز کام کے اوپر بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، جائز کام کے اوپر آپ بسم اللہ پڑھتے جائیں گے۔ اور اسی انداز میں جب آپ نے جانور کو ذبح کرنا ہے تو اس وقت پھر پوری بسم اللہ آپ نے نہیں پڑھنی۔ کیوں نہیں پڑھنی؟ آپ لفظ رحمان اور الرحیم کا جو ہے استعمال کر رہے ہیں، اس کا معنی تو یہ رحم کرنے والا، اور ادھر سے آپ چھری لے کے جانور کو ذبح کرتے جا رہے ہیں، ساتھ رحمان بھی کہیں رحیم بھی کہ وہ اللہ کی صفت تو اس کے اندر نہیں آئے گی نا۔ پھر اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اور جب جانور کو ذبح کیا جائے اس وقت جانور کے اوپر رحم تو نہیں کیا جاتا، بلکہ جانور کی تو جان نکالی جا رہی ہوتی ہے، جانور کو چھری سے ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جب جانور کو ذبح کریں اس وقت صرف بسم اللہ پڑھیں، اور اگلا لفظ اللہ اکبر پڑھیں گے۔ بسم اللہ اللہ اکبر آپ یوں کہیں گے، یعنی اس وقت پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جائے گی۔ تو جو بھی جائز کام ہو اس کے اوپر بسم اللہ پڑھیں، ناجائز کام ہو تو بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اور اس کے بعد اس کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار اس کے اندر برکات ہیں۔ جو دنیا کا ایسا مریض جس کو شفا نہ ملتی ہو، بسم اللہ پڑھے، اپنے اوپر بسم اللہ پڑھ کے دم کرتا جائے، اللہ کے کرم سے اس کی بیماریوں کے اندر افاقہ ہوتا جائے گا۔ اللہ کے میرے اور آپ کے سونے لجپال نبی کی بارگاہ اقدس کے اندر حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، جب سے میں اسلام لایا ہوں، میں نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، اسلام لایا ہوں، میرے جسم کا درد ختم ہی نہیں ہوتا۔ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے، کلمہ طیبہ پڑھا ہے، تو اس وقت سے لے کر آج تک میرے جسم کے اندر درد نہیں ختم ہوا۔ جیسا کہ بعض بوڑھے افراد کو درد ختم نہیں ہوتا، کبھی جوڑوں کے اوپر درد ہے، کبھی جسم کے اوپر درد ہے، کبھی سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، کبھی آنکھوں میں، کبھی کانوں میں، عمر کے لحاظ سے درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت میرے اور آپ کے سہنے لجپال نبی نے بڑا ہی پیارا جو وظیفہ دیا۔ آج کل ہم وظائف بہت تلاش کرتے ہیں، کبھی کسی جگہ پر جاتے ہیں، کبھی کسی جگہ پر، کبھی کسی جگہ پر جاتے ہیں، کبھی کسی دربار کے اوپر، کبھی کسی پیر فقیر کے اوپر،
لیکن جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا ہم اس کے اوپر عمل کرتے نہیں۔ حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ، جب سے میں اسلام قبول کیا، کلمہ طیبہ پڑھا، میرے جسم کا درد نہیں ختم ہوتا۔ تو اس وقت اللہ کے پیارے محبوب نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، اور زیادہ بھی 3 مرتبہ کیا، یعنی جو الفاظ ہیں 3 مرتبہ پڑھو، اور اس کے بعد ایک اور آگے وظیفہ ہے اللہ کے نبی نے وہ فرمایا۔ اور جب حضرت عثمان بن عاص نے پڑھنا شروع کر دیا، سارے جسم کا درد بھی ختم ہو گیا، جو درد تھا سارا ختم۔ گویا کہ بسم اللہ کے اندر بیماریوں کی بھی شفا ہے، بشرطے کہ انسان غور سے پڑھے، محبت سے پڑھے، اور یہی بسم اللہ ہمیں جہنم سے بھی جو بچائے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی بچائے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ پر گزر رہے ہیں، ایک بندے کو دیکھا، اس نے کاغذ لیا ہے، اور کاغذ لے کے، یعنی اس وقت کا جو کاغذ تھا، کسی چیز کے اوپر لکھ رہا تھا، موجودہ دور کے کاغذات نہیں تو اس وقت کا جو تھا، اور بڑی محبت کے ساتھ اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی خوش خطی کے ساتھ لکھ رہا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزرے اور انہوں نے بسم اللہ کو دیکھا، فرمائے اس کو اور زیادہ خوش خط کر کے لکھو، یعنی بسم اللہ کو اور زیادہ تم خوبصورت انداز میں لکھو، کیونکہ ایک ایسا بندہ جس نے بسم اللہ کو خوبصورت انداز میں لکھا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بندے کی مغفرت فرما دی، اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں اس کو رب ذوالجلال نے اعلیٰ مقام عطا کر دیا۔ تو بسم اللہ کی بے شمار فضائل ہیں۔ جہنم سے بچنے کے لیے بسم اللہ کو بار بار پڑھیں، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بسم اللہ کے 19 حرف ہیں، اور جہنم کے بھی 19 سردار ہیں، فرشتے نہیں، فرشتے تو ہیں، سردار ہیں، اور جب بندہ بسم اللہ پڑھتا رہے گا تو فرماتے بسم اللہ کو کثرت کے ساتھ پڑھو، بسم اللہ کو پڑھتے رہو، یعنی آپ وظیفہ کر رہے ہیں، چلتے پھر رہے ہیں، آپ بسم اللہ کی تسبیح نکالتے رہیں، ہر روز ایک بسم اللہ کی تسبیح نکال دیا کریں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو جہنم کے فرشتوں سے محفوظ رہے گا۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو محبت کے ساتھ بسم اللہ پڑھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔